बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करामत मुगल। बिगल बज गया जी। और फातेह लंदन जो आए थे 21 अक्टूबर को, अब वापस उन्होंने परवाज़ भरनी है और सीधा पहुँचेंगे वो लंदन। बरास्ता जाएंगे वो सऊदी अरब, और ट्रांजिशन जो है वो उम्रे की लेंगे, और उसके बाद बीमार शरीफ साहब वापस लंदन अपने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जाएंगे, जहाँ पर उनके समदी साहब जो हैं, इसहाक डार साहब, वो पहले पहुंच गए हैं। जैसे वो पहले वतन वापस आए थे, उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आए थे। अब पहले लंदन पहुंचे इसहाक डार साहब। पहला उनका बैरूनी दौरा है ये। जाना उन्होंने ब्रसल्स था, पहुंचे वो लंदन में है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो खाली हाथ आए थे वो खाली हाथ ही वापस चले गए हैं। पहले खुद नवाज शरीफ साहब, फिर उनकी बेटी मरियम नवाज, फिर उनके भाई शहबाज शरीफ साहब, और फिर उनके दोनों बेटे हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज, और आज हसन नवाज और हुसैन नवाज दोनों बरी हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों के इंसाफ के हसूल में कोई रुकावट पेश नहीं आई। और इन मेरे ख्याल में अब पूरे पाकिस्तान में ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि रह तो नहीं गया जिसका ताल्लुक शरीफ ख़ानदान से हो, क्योंकि अदालतें सिर्फ देखती हैं फेस, केस नहीं देखती और सज़ाएं माफ़ कर देती हैं। दूसरी तरफ 7 माह से अडयाला में कैदी नंबर 804, वो अभी तक इंसाफ की तलाश में बैठा हुआ है, जो चाहता है कि साइफर केस और तोशाहना केस का हर राज, हर छुपा हुआ पर्दे के पीछे चेहरा सामने आए, कानून का बोलबाला हो, और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करके फिर उनको इंसाफ मिले। पर्दा नशीन जो है वो पर्दे के सामने आए और लोगों को पता चले, पाकिस्तान की आवाम को, कि अदालतों में केस बनते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, फैसले कहाँ से आते हैं, फैसले करता कौन है, नाम किसका लगता है, सजाएं कौन दिलवाता है, सियासी कैदी जो होते हैं उनको क्या कुछ फेस करना पड़ता है। इसके अलावा 11 माह से पीटीआई की जो आयरन लेडीज़ हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा साहिबा और सनम जावेद साहबा के अलावा मुतअद्दिद ख़वातीन हैं, जो अभी तक कैद में हैं। 9 मई के वाक़यात में जलाओ गिराओ और इन मुकदमात को फेस कर रही हैं, लेकिन डटी हुई हैं, झुकी नहीं है, टूटी नहीं है, घबराई नहीं है। इसके अलावा अगर हम आयरन मैन की बात करें, जो पीटीआई के आयरन मैन हैं, उनमें सबसे अव्वल तो आते हैं उमर सरफराज चीमा साहब, फिर एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, और 103 वो जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में अभी तक जो है वो केसेस के आगाज़ होने का, उनकी समाज शुरू होने का और फिर इंसाफ के तकाजे पूरे होने का इंतज़ार है। इस हवाले से पीटीआई जो है वो क्लेम कर रही है उनके 10,000 से ज़ायद इस वक्त कारकुन और सियासी लीडरान हैं, जिनको पाबंद सलासल किया गया है, जो इंसाफ की तलाश में हैं, जिन पर मुकदमात तो बना दिए गए लेकिन ट्रायल शुरू नहीं किया गया, अदालतों में पेश नहीं किया गया। गंडापुर साहब, शहबाज गिल साहब, शेरी मजारी साहिबा, मुसर्रत चीमा साहिबा, जुल्फ़ी बुखारी और शिबली फराज साहब पर तो दोबारा जो है वो 9 मई के मुकदमात पर जो है वो ज़मानतें मनसूख कर दी गई हैं। गिरफ़्तारी नाक़ाबिले ज़मानत जो आर्डर्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं कि इनको गिरफ़्तार करके 2 अप्रैल को पेश किया जाए, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला जो हैं वो हैं अली मीन गंडापुर साहब। उनको भी अदालत ने हुक्म दे दिया कि इनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। नाक़ाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी उनके जारी हो गए हैं। अगर माजी में याद हो तो सान्हा मॉडल टाउन जब हुआ था, पंजाब में हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की और वफाक में थे जनाब मोहतरमुल मक़ाम फातेह लंदन साहब, नवाज शरीफ साहब। मुझे अगर याद पड़ता है तो इन पर एफआईआर भी कटी थी कत्ल की, और किसी बड़े साहब ने उनकी जो गारंटी भी दी थी कि पर्चा आप काटे, ये अदालतों में पेश होंगे, लेकिन ना तो समातें शुरू हुई थी और ना ही इन्हें कोई सज़ा हुई थी। उस वक़्त वज़ीर आला को केस करना, गिरफ़्तार करना नामुमकिन चीज़ सामने आई। अब रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है वो केपी के वज़ीर आला के नाक़ाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी करती है कि अगर ये 2 तारीख को पेश नहीं होते तो इन्हें गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। और दूसरी तरफ इंसाफ के दूसरे पलड़े में देखते हैं तो हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज, यही 2 बचे थे। बाकी सबको तो लॉन्ड्री से धुला के बाहर धूप में जो है वो धूप भी लगवा दी गई, खुश्क भी कर दिया गया,
خوشبو بھی لگا دی گئی، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور سرپرست اعلیٰ بنا کے انہیں قوم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آج ان کے جو 2 بیٹے رہ گئے تھے ان کے کیس کی سماعت ہوئی، وہ سٹوری ہے میرے پاس، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کی فلیگ شپ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں وکیل صفائی قاضی مصباح اور نیب پراسیکیوٹرز نے دلائل دیے۔ دوران سماعت ڈپٹی پراسیکیوٹر نیب اظہر مقبول نے دلائل میں کہا کہ اس کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ رکاوٹ نہیں، عدالت اس کیس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ حسن اور حسین نواز کے کیسز میں مرکزی ملزمان بری ہو چکے ہیں، جو کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز کی طرف یہاں اشارہ ہے، بری ہو چکے ہیں، اور مریم نواز کی بریت کے خلاف ہم نے اپیل دائر نہیں کی تھی۔ وکیل صفائی نے اپنے دلائل میں کہا کہ حسن اور حسین نواز کے خلاف کیس چلانا عدالتی وقت حسن اور حسین نواز کے خلاف کیس چلانا جو ہے وہ عدالتی وقت ضائع کرنا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور نواز شریف کو کیس سے بری کر دیا تھا۔ عدالت نے نیب وکلا اور وکیل صفائی کے دلائل مکمل ہونے کے بعد بریت کی درخواستوں پر جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا اور ان دونوں کو ان مقدمات سے بری کر دیا۔ دوسری طرف اسی جماعت سے جو الگ ہوئے تھے جناب شاہد حقان عباسی صاحب، وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صدر اور وزیر اعظم جو ہے وہ نیب کے گریجویٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے پارٹی کے اندر طاقتور حلقوں کی وہ بات نہیں مانی تھی۔ ان کا ابھی تک LNG ریفرنس جو ہے وہ جاری ہے، اس کی سماعتیں جاری ہیں، اس میں گواہان کے بیان بھی کافی کے قلم بند ہو چکے ہیں، ان کو معافی نہیں ملی۔ یہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، نیب امینڈمنٹس کے بعد بھی ان کو ریلیف نہیں دیا گیا، ان کو جو ہے وہ مثال بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر بات نہیں مانو گے تو یہ کچھ ہوگا اور عدالتوں کے چکر لگاؤ گے۔ آج ان کی پیشی تھی، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا۔ سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کا کہنا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم نیب کے گریجویٹ ہیں، دونوں نیب کی جیلوں میں لمبا عرصہ گزار چکے ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ میرا 5واں سال نیب عدالتوں میں شروع ہو گیا ہے، پہلے 9 سال لگے تھے، ابھی تو 5 سال لگے ہیں۔ شاہد حقان عباسی نے کہا کہ تمام وزراء اعلیٰ اگر جیل نہیں گئے لیکن نیب میں شامل تفتیش ہوئے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نیب کے قوانین واپس لے۔ انہوں نے کہا کہ نیب کا تماشا ختم ہونا چاہیے، ملک کا کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں، اسے نیب کا خوف ہے۔ سنا تھا نون لیگ نے کہا ہے کہ نیب کو ختم کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جیسے نیب کیسز بنے ویسے ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ نیب کا ادارہ تو بنا لیکن عوام کو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے حکومت عوام کو بتاتی نہیں کہ مہنگائی ہوئی کیوں ہے۔ شاہد حقان عباسی نے یہ بھی کہا ہے کہ مریم نواز کی پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے دور پر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ان کی بات اس لیے سنائی ہے کہ آج پارک لین ریفرنس کی سماعت بھی تھی، صدر آصف علی زرداری کے مشہور زمانہ پارک لین ریفرنس کی، اس میں ان کے وکیل پیش ہوتے ہیں اور جج صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ جج صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب اب تو آصف علی زرداری صاحب صدر بن چکے ہیں، اب انہیں استثناء حاصل ہے، لہٰذا آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، کیس کو بند کریں، رفع دفع کریں۔ تو یہ صدر کے خلاف پارک لین ریفرنس۔ اور دوسرا توشاہانہ ریفرنس نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف چل رہا ہے، اور ان کو جتنا ریلیف وہاں سے ملنا تھا وہ مل رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عام عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے حق پر ڈاکہ تو مارا گیا ہے، مینڈیٹ چوری کیا گیا، سیٹیں چوری کر لی گئی، مخصوص نشستیں ادھر سے ادھر دے دی گئی، لوگ اپنے ووٹ کی تلاش میں نکلے تو مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے پھر کہ روتھ لیس CM پنجاب صاحبہ نے اپنا اصل چہرہ دکھایا، لوگوں کو پرامن احتجاج کی اجازت نہ دی گئی اور لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں بھر دیا گیا۔ پھر تو جہاں عام عوام کے حقوق کے لیے جو لوگ باہر نکلے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور جن کو جبری طور پر ہم پر بٹھایا گیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں جناب؟ وزیر خارجہ صاحب زندگی کے ناکام ترین وزیر خزانہ جو تھے، اب وہ وزیر خارجہ ہیں اور وہ پہنچ گئے ہیں لندن میں۔ جانا انہوں نے برسلز ہے، وہاں پر ایک کانفرنس میں انہوں نے شریک ہونا تھا، لیکن ماشاءاللہ سے وہ لندن پہنچ گئے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں نواز شریف صاحب براستہ عمرہ سعودی عرب سے ہوتے ہوئے وہ بھی لندن جائیں گے
اور ان کے دونوں بیٹے بھی واپس لندن جائیں گے اور اپنے ابا کی خدمت میں مصروف ہو جائیں گے، اور وہاں پر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جن کا شغل ختم ہوا وہ ایون فیلڈ کے باہر کھڑے ہو کے نعرے لگانے والا، ان کا شغل دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ دوسری خبر جو آج کی تکلیف دہ خبر ہے، ایک تو یہ اسحاق ڈار صاحب لندن گئے ہیں، دوسری خبر کیا ہے جناب سنیں، بندر بانٹ جاری ہے۔ جن کو وزارتیں ملنا تھی وزارتیں مل گئی، جن کو آئینی عہدے ملنے تھے عہدے مل گئے، جن کو گورنر بنانا تھا، جن کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا، جن کو صوبائی کابینہ میں شامل کرنا تھا، کر لیا گیا۔ اب جو بچے ہیں، جو بچا ہوا مال ہے، ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مختلف ادارے ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ اب خبر سنیں، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی سیدہ شہلا رضا کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی کانگریس کا غیر معمولی اجلاس ہوا جس میں شہلا رضا پاکستان کی ہاکی فیڈریشن کی تاریخ کی پہلی خاتون صدر بنی۔ میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان سے جا کے پوچھ لیں پاکستان ہاکی کی تاریخ کیا ہے، کتنی مرتبہ پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا ہے، کتنی مرتبہ پاکستان نے اولمپکس چیمپئن شپ جیتی ہے، کون سے ایسے جید اور اعلیٰ قسم کے کھلاڑی ہم نے پیدا کیے ہیں، ہاکی کی ایک ٹیم میں پلیئر کتنے ہوتے ہیں، گول کیپر کا کیا کام ہوتا ہے، کتنے ہاف ہوتے ہیں، اس میں کتنی بریکس ہوتی ہیں، کون کون سے بڑے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، 5 ٹورنامنٹس کا یہ نام بتا دیں تو میں نام بتا دوں۔ ان کے حوالے کر دی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن۔ پہلے اولمپکس کمیٹی کا آپ نے حشر دیکھا، مشرف دور کے بندہ لگایا ہوا، اب آ کے وہ اس نے استعفیٰ دیا تھا، اللہ اللہ کر کے اس نے جان چھوڑی سپورٹس کی۔ اب سپورٹس میں محسن نقوی صاحب کو دیا آپ نے پی سی بی، وہاں آپ کا جی نہیں بھرا، وزیر داخلہ بھی بنا لیا، جی نہیں بھرا۔ اب شہلا رضا صاحبہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہاکی کھیلتے کیسے ہیں، ان کو آپ نے بنا دیا ہاکی فیڈریشن کی صدر، اور ساتھ ڈگری کا جاری کر رہے ہیں جی پاکستان کی پہلی خاتون صدر ہیں جی پاکستان ہاکی فیڈریشن۔ کر کیا لیں گے آپ؟ ہاکی کا جو حشر ہوا ہے قومی کھیل ہے، اور اس کا جو حشر ہے وہ ساری قوم جانتی ہے، جس میں ہمارا سر یہاں بلند ہوتا تھا اب وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور مزید کمی جو ہے وہ پوری کر دیں گی محترمہ سیدہ شہلا رضا، بہت ہی پائے کی مینیجر ہے، ہاکی کو یہاں سے یہاں لے جائیں گی۔ پہلے زکا اشرف ورلڈ کپ بیچ کے گئے، لوٹ مار کر کے گئے، چپکے سے ورلڈ کپ ختم ہوا، سر نیچے کیا اور نکل لیے، اور اب محسن نقوی صاحب جو بیٹے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے منہ بولے، ان کو پی سی بی کا چیئرمین، وہاں جی نہیں بھرا، اٹھا کے وزیر داخلہ بھی بنا دیا گیا، وہاں بھی جی نہیں بھرا، سینیٹر بنائیں گے، سینیٹر بنانے کے بعد اگلا سفر شاید وزیر اعظم ہاؤس تک جا کے ان کا ختم ہو، ان کے پاس جو گدڑ سنگھی ہے وہ تو بہت ہی طاقتور ہے۔ اب جو کرنے کا کام ہے حکومت کے، جو کرنے کا کام ہے، جو یہ نہیں کر رہے، پورے ملک کی نظریں اس طرف ہیں، سندھ حکومت کی طرف اور پنجاب حکومت کی طرف، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور نگران وزیر اعلیٰ سندھ تھے، یہ میٹنگز کرتے تھے کہ کچے کے ڈاکوؤں کو ختم کریں گے، کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جنگ کرنا پڑے گی، اور آپ کو یاد ہوگا وہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب وہاں پہ کچے کے ڈاکوؤں سے لڑنے بھی گئے تھے، اور ایک دن وہاں گزارنے کے بعد ماشاءاللہ سے واپس چلے آئے تھے۔ آپ کو وہ بختر بند گاڑیاں، وہ ڈرون شاٹس، وہ سب یاد ہوگا۔ ریاست کے اندر یہاں ریاست بنی ہوئی ہے، 2 صوبے مفلوج ہیں، عام پاکستانیوں کے ساتھ جو کچے کے ڈاکو کر رہے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ خبر سنیے، سندھ کے کچے میں راج کرنے والے ڈاکو نے علم کی روشنی پھیلانے والی شمع بجھا دی۔ سندھ کے علاقے کندکوٹ کے قریب ڈاکوں کے علاقے میں واقع اسکول جانے والے پرائمری ٹیچر کو قتل کر دیا گیا۔ سندھ کے علاقے کندکوٹ میں وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار نے پرائمری ٹیچر کے قتل کا نوٹس لے لیا، نوٹس لے کے بیٹھ گئے سندھ کے کراچی میں بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا ڈی آئی جی لاڑکانہ سے 2 دن میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اللہ رکھیو نندوانی کچے کے ڈاکوں کے خطرے کے باوجود بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول پہنچتا تھا۔ وہ گوٹھ نصر اللہ بچارانی میں واقع اسکول میں موٹر سائیکل پر اپنی بندوق لے کر پہنچتا تھا۔ چند روز پہلے اللہ رکھیو نندوانی کے بندوق لے کر اسکول جانے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں اللہ رکھیو نندوانی نے کہا تھا کہ وہ بچوں کے مستقبل کی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اب میں اسے کہتا ہوں کہ یہ ٹیچر تو ہو گیا شہید، یہ ہے وہ اصل ہیرو قوم کا، جو بچوں کو پڑھانے کے لیے ساتھ اپنی خود حفاظت کے طور پر بندوق لے کے جاتا تھا، لیکن کچے کے ڈاکو نے شہید کر دیا۔ اور دو صوبے مفلوج ہے، ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے، سندھ حکومت میں ہو کیا رہا ہے؟ اس پر ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے سندھی ایک صحافی ہے ان کا، وہ کہتے ہیں
سندھ مغوی اور لہو لہان ہے۔ آئی جی سندھ نوکری بچانے کے لیے لابنگ میں مصروف ہیں۔ ڈی آئی جی اور ایس ایس پیز ایرانی تیل اور انڈین چھالیا کے کاروبار میں مصروف ہے۔ نہ اہل سندھ حکومت کرپشن میں مصروف ہے۔ ریاست لا تعلق ہے، عوام ڈاکوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ اللہ ہی رحم کرے اس ملک پر، کیونکہ جب آپ ڈاکہ مار کے ووٹوں پر خود حکومتیں بنائیں گے، آپ کی حکومت پائیدار نہیں ہوگی، نہ ہی عوامی مینڈیٹ حاصل کیا ہوگا تو جبری حکومت ہوگی، اللیگل حکومت ہوگی، غیر آئینی حکومت، غیر قانونی حکومت ہوگی۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے، ایک ریاست کے اندر ریاست ادھر 2007 میں بنی تھی اسلام آباد میں، لال مسجد، کیا حشر ہوا تھا اس کا؟ کمانڈوز آ گئے تھے، فوج آ گئی تھی، پولیس آ گئی تھی، رینجرز آ گئی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، بندے بھی گرفتار ہو گئے تھے۔ یہ ریاست کے اندر ریاست جب سے سنتے آئے ہیں، کچے کے اندر پکے ڈاکو جو بیٹھے ہوئے، جو سندھ کے ڈیلٹا کے اوپر یہ لانگ ایریا رحیم یار سے لے کر آگے تک کند کوٹ، شداد کوٹ، شکارپور، یہ سارے اس کے علاقے میں آتے ہیں۔ وہاں سندھی اور پنجابی دونوں قتل بھی ہو رہے ہیں۔ آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، وہ جو وائرل ہوئی ہے موٹر سائیکل والے کی، جس کو ٹانگ میں گولی مار کے اس کی ویڈیو، اور اتنے آزاد، ان کو جیو فینسنگ سے ٹریس کرنا کتنا مشکل کام ہے سندھ کے لیے اور پنجاب کے لیے، کہ وہ ویڈیوز بھی وائرل کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، لیکن ہم ٹریس نہیں کر پاتے۔ اور ریاست کے اندر بنی اس ریاست کو ہم ختم کرنے میں بالکل ناکام ہیں، نااہل ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسے ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی سیکیورٹی کی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کچے کے ڈاکوؤں کو ختم کر سکیں۔ ہم نے الحمدللہ سب 80,000 سے زائد جب جانیں دہشت گردی کے خلاف قربان کی، ہمارے شہداء ہوئے، پاک آرمی سے بھی ہوئے اور دوسرے سیکیورٹی کے اداروں سے، کے پی پولیس، پنجاب پولیس، سندھ پولیس نے کتنی قربانیاں دی، لیکن اینڈ میں ہم کامیاب ہوئے طالبان کو ختم کرنے میں۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ 2 صوبے مل کر بھی ان کچے کے ڈاکوؤں کو ختم نہیں کر سکے۔ آپ کب سے سنتے آئیں گے، 20-25 سالوں سے، کہ ہم کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کچے کے ڈاکو نے آج ایک ٹیچر کو شہید کیا۔ مجھے تو انتہائی دکھ ہے، ہر اس پاکستانی کا دکھ ہے جن کو ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے، وہاں پہ بلایا جاتا ہے، کبھی سستی گاڑیوں کے لیے، کبھی سستے موٹر سائیکلز کے لیے، کبھی روزگار کے نام پر، کبھی خواتین کے نام پر وہاں بلایا جاتا ہے، ٹریپ کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اتنے پیسے دو تو اپنے پیاروں کو لے جاؤ، اغوا برائے تاوان۔ لیکن الحمدللہ ہم نااہل ہیں، ہم ناکام ہیں، ہم نالائق ہیں، ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم ان کچے کے ڈاکوؤں کو ختم کر سکیں۔ ہم نے پکے کے ڈاکوؤں کو کیا ختم کرنا ہے؟ تو انتہائی بڑا سوالیہ نشان ہے اس ملک کی سیکیورٹی پر، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان پر، کہ کچے کے ڈاکو آج بھی اس ملک میں جیسے چاہتے ہیں ویسے کر رہے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں گولی مار کر شہید کر دیتے ہیں۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔